बरोज मंगल 30 दिसंबर जामिया बरक़ातुल उलूम बुलबुली क्रॉस बेंगलुरु में तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर शहर के मौक़र उलमा कराम और अमायदीन शहर की शिरकत हुई। मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी, सदर जमीयत उलमा कर्नाटक की आमद हुई। मुफ्ती साहब के सामने 5 तलबा ने अपना आखिरी सबक सुनाकर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। तकमील हिफ्ज़ के बाद मौलाना मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ने नात का गुलदस्ता पेश किया। जामिया बरक़ातुल उलूम के बानी व मुहतमिम कारी अज़ीज़ुल्लाह रशादी ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। मुफ्ती इफ्तिखार अहमद ने कहा, मदरसा बड़ी इमारत या महल वक़ू का नाम नहीं है, असल अच्छी तालीम और तरबियत होनी चाहिए। मदरसा अमानत है, तलबा अमानत हैं, माल अमानत है, औकात अमानत है, इन सब में खयानत जायज नहीं है। दारुल उलूम देवबंद की इब्तिदा में कोई इमारत नहीं थी, लेकिन इखलास की बरकत से कहां तक पहुंच गया। मदरसे का रकबा और नुमाइश के चक्कर में पड़े बगैर दीवानावार खिदमत करना चाहिए। अल्लाह को इखलास मकसूद है, इखलास के साथ काम करना चाहिए। अगर इखलास होगा तो अल्लाह ताला रास्ते खोलते चले जाएंगे। आखिर में मुफ्ती साहब की दुआ से मजलिस इख्तिताम को पहुंची। हमारे इस जामिया के मुहतमी हज़रत हाफिज़ क़ारी अज़ीज़ुल्लाह साहब रशादी दामत बरकातुहू को मैं दावत देता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तख्त नशीन हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, काबिल सद्र एहतराम, आली मर्तबत पैकर इल्म व अमल, कायद मिल्लत, हामी कुरान व सुन्नत, हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी मद्दज़िल्लुहुल आली, सदर जमईयत उलमा कर्नाटक। आज की ये तकरीब तकमील हिफ्ज़ कुरान पाक और ये लम्हात हमारी ज़िंदगी के खुशगवार तरीन लम्हात हैं कि आज कि हमारे बीच बर्रे सग़ीर की अज़ीम तरीन और तारीख़ी तंज़ीम जमईयत उलमाए हिंद कर्नाटक के सदर आली वक़ार, काफ़िला सालार और मंबए इल्म व हिकमत जलवा अफ़रोज़ हैं। हम आपकी तशरीफ़ आवरी पर अपने पूरे क़ल्ब की गहराइयों से आपका खैर मक़दम करते हैं और अहलन व सहलन व मरहबा पेश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आपकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं। जमईयत उलमाए हिंद महज एक तंजीम का नाम नहीं, बल्कि ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ मदारिस इस्लामिया और मज़लूमों की दाद रसी की एक एक रोशन तारीख़ है। आपने जिस जुर्रत और इस्तिक़ामत के साथ हर कड़े वक्त में बरसों से मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई फरमाई है, वह हम जैसे तिश्ना लबों के लिए मशअल राह है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, आपकी दावत कबूल फरमाना और हमारी इस मुख्तसर दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाना आपकी ज़र्रा नवाजी, शफ़क़त और छोटों की हौसला अफजाई का मुँह बोलता सबूत है। आपका यहाँ कदम रंजा फरमाना हमारे लिए बाइसे बरकत भी है और बाइसे सादत भी। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपका साया हम पर तादेर सलामत रखे, आपको सेहत व आफियत अता फरमाए और जमईयत उलमाए हिंद प्लेटफार्म से जारी आपकी दीनी व मिल्ली खिदमात को कबूल व मंजूर फरमाए। एक बार फिर मैं अपनी जानिब से और जुमला अरकान जामिया हाज़ा की जानिब से आपके बेहद ममनून व मशकूर हैं कि आपने हमें अपनी मेज़बानी का शर्फ बख्शा। शुक्राना पेश है ये हुजूरी में आपके, शुक्राना पेश है ये हुजूरी में आपके। ऐ काश रोज आए ये मौसम बहार के। माशाअल्लाह।
واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء، ہمارے لیے کسی بھی مدرسے میں پہنچنا اور وہاں طلباء کے ساتھ، وہاں کے اساتذہ کے ساتھ وقت گزارنا، قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، یہ ہمارے لیے خیر و برکات کا ذریعہ ہے اور یہ ہماری سعادت مندی ہے، اور ہم اس کو اللہ کے انعامات میں شمار کرتے ہیں۔ آنکھیں ہم نے کھولی اسی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں، اور آج بھی اللہ نے اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ آج بھی ہم نے ان 5 طلباء سے قرآن مجید کا آخری سبق کے عنوان سے لمبی لمبی قرأت سننے کا موقع ملا۔ بچوں نے بہت اچھا پڑھا، اور ایک طالب علم، شاہد کاشف نام ہے، شاہد، یہ طالب علم نے بہت زیادہ متاثر کیا، ان کی تلاوت نے اثر کیا قلب پر۔ تو ہر طرح سے بچوں نے بہت عمدہ پڑھا، حروف کی ادائیگی، تجوید کی رعایت۔ یہ ادارے کبھی بھی اپنے رقبے کے اعتبار سے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں، اپنے کام سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ کام اگر بڑا ہے تو وہ ادارہ بڑا ہے، چاہے رقبے کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اگر رقبہ بہت بڑا ہے، ان کی عمارتیں ہیں اور میدان ہے، سب ہے، لیکن وہاں تعلیم نہ ہو تو وہ ادارہ چھوٹا یا چھوٹا کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہوتا ہے۔ مجھے ایک ہفتہ پہلے میں شیموگا گیا ہوا تھا، وہ بھی ایک مدرسے کا جلسہ تھا۔ ہمارے شہر بنگلور کی مشہور شخصیت، ملک کی مشہور شخصیت ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کے عاشق ہیں، بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا تب سے ان کی قرآن کی محفلیں اور مجالس دیکھتا بھی تھا، شرکت بھی کرتا تھا۔ حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی میں ایک ادارہ چلتا ہے شیموگا سے آگے تیر تھڑی نامی جگہ میں۔ ادارے کا نام ہے جامعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے کہا کہ آپ شیموگا آ رہے ہیں تو وہاں آپ فارغ ہو جائیں گے تو مغرب سے ہم یہاں اس مدرسے میں بھی ایک جلسہ رکھیں گے۔ تو ہم نے وہاں سے فاصلہ وغیرہ سب معلوم کر لیا، ہمارے پاس گنجائش تھی، ہم شرکت کر کے رات میں اپنی ٹرین پر واپس ہو سکتے تھے۔ تو ہم چلے گئے شیموگا سے ان کے یہاں۔ جامعہ ابو ذر غفاری اس نام سے جو تصور ہمارے ذہن میں بنا ہوا تھا وہ یہ بنا ہوا تھا کہ بڑا ادارہ ہوگا اور اس کا محل وقوع بہت شاندار ہوگا، کئی کمروں پر مشتمل ہوگا، میدان ہوگا، دالان ہوگا، مسجد ہوگی، یہ سب سوچ کے گئے۔ مغرب میں وہاں پہنچنا تھا تو مغرب کی نماز میں پہنچے، ایک مسجد میں وہاں مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد انہوں نے مسجد کے بعد 2-4 گھروں کے بعد ایک مکان میں لے گئے۔
ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چائے وائے کا نظام ہوگا پھر مدرسے میں جائیں گے. وہاں جانے کے بعد اوپر پہلی منزل پر گئے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, طلبا بیٹھے ہوئے تھے, اور ایسے ہی اسٹیج بنا ہوا تھا چیئر کا, کرسی کا. ہمیں بٹھا دیا گیا, بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پوچھا یہی مدرسہ ہے؟ ہاں یہی مدرسہ ہے, یہ ان کی ذاتی بلڈنگ ہے, نیچے گھر ہے اور یہ اوپر پہلے درجے پہ 2 کمرے ہیں. وہ اتنا بڑا بھی ایک کمرہ نہیں ہے لگے ہوئے, اور دونوں درمیان میں ایک دیوار ہے. یہاں بیٹھیں گے تو دونوں کمرے نظر آتے ہیں. اس میں دروازہ وغیرہ نہیں ہے, دروازہ ایک ہے. تو ہم نے سوچا کہ حضرت قاری صاحب جیسی شخصیت سرپرست ہے, ادارہ جو ہے وہ 2 کمروں پر مشتمل ہے. پھر وہاں ایک بچے کو پیش کیا گیا جس کی عمر غالباً 13 سال یا 11 سال تھی, اور 6 مہینے میں اس نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہوا تھا. اس کو پیش کیا میرے سامنے. اس نے قرآن کی تلاوت کی 1-2 رکوع. وہ قرآن کی تلاوت تو اثر کرتی ہے, تو ہمارے اوپر اثر ہوا. جب وہ مکمل کر لیا تو ان کے محترم صاحب نے کہا کہ یہ 6 مہینے میں حافظ ہوا ہے, آپ قرآن میں سے کہیں سے بھی اس سے سوال کریں. تو ہم نے سوچا کہ بھی اب اس سے کیا پوچھیں. اب قرآن ہمارے سامنے نہیں تھا, چیئر پہ بٹھائے گئے تھے. تو ہم نے سوچا پہلے 10 پارے میں ایک سوال کروں گا, پھر درمیان کے 10 میں ایک سوال کروں گا, آخر کے 10 میں ایک سوال کروں گا. 5ویں پارے سے میں نے سوال کیا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. بچے نے پڑھنا شروع کیا اور 1 رکوع پورا ہو گیا. شاندار پڑھ رہا ہے, کہیں رکا نہیں, کہیں اٹکا نہیں, اوپر نیچے کی جانے کی نوبت نہیں آئی. پھر ہم سوچے کہ ان کو تو ذرا اور سخت رکوع پوچھنا چاہیے. پھر ہم 14ویں پارے میں گئے, کہا سورہ نحل پڑھو. اس نے نحل 1 رکوع پڑھ دیا, 1.5 رکوع پڑھ دیا. پھر ہم نے ان کو روکا, پھر 24 یا 25 میں پھر سوال کیا. شاندار پڑھا, طبیعت خوش ہو گئی. اور جن لوگوں کو انہوں نے بلا رکھا تھا وہ 10-12 لوگ تھے, اور بچے تھے وہ بھی 14-15 بچے تھے. ہم سے پھر ایسی بات کرنے کے لیے کہا تو ہم نے یہی بات کی کہ جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہی مدرسہ ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی میں شیموگا سے تیرتھڑی 1.5-2 گھنٹے کا راستہ اور روڈ سے طے کر کے یہاں پہنچا, اور یہاں تو مدرسہ 2 کمروں پر مشتمل ہے. شاید میں اپنے آپ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ شاید ٹھیک نہیں کیا, لیکن بچے سے قرآن مجید سننے کے بعد مجھے اپنے اس تصور پر افسوس ہوا کہ اگر میں نہیں آتا تو شاید محروم رہتا. تعلیم اصل ہوتی ہے, عمارت اصل نہیں ہوتی. ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے ادارہ نام ہے, عمارت کا, محل وقوع کا, رقبے کا. غلط تصور. آدمی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے کام کرے اور کام اس کا معیاری ہے, وہ شاندار ادارہ ہے. دارالعلوم دیوبند درخت کے نیچے شروع ہوا تھا, اور آدمی جب کام کرتا ہے تو وہ کام اس کو بڑا بناتا ہے. آج کل ہمارے کاموں میں حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے ہیں.
ہمارے کاموں میں نمائش ذرا زیادہ ہو گئی ہے، اور ہمارا وہ تصور جو ہمیں دیا گیا تھا، بہت ساری جگہوں میں ہم جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ آپ CCTV کی نگرانی میں ہیں۔ وہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ ہم کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ تو یہ CCTV تو آج آیا ہے، لیکن ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ یہ اللہ کی نگرانی میں ہونے کا تصور ادارہ چلانے والوں میں بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک ایک پل امانت ہے، ہمارے پاس یہ بچے امانت ہیں، ہمارے پاس لوگوں کا جو تعاون آتا ہے وہ امانت ہے۔ اس امانت میں نہ مال کی امانت میں، نہ وقت کی امانت میں، نہ بچوں کے اوقات کی امانت میں ہم سے خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونے کے احساس کو ہر لمحہ تازہ رکھنا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کیا گفتگو کروں تو میرے ذہن میں آیت آئی، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالی اوپر سے آیت چل رہی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ وہ حشر کے میدان میں چھوٹے لوگ کہیں گے کہ ہم تو ان کی اتباع کر رہے تھے اور یہ لوگ جیسے رہبری کی ہم چل پڑے، ہمیں کیا پتا ہم جہنم میں آج بھیجے جا رہے ہیں ان کی اتباع کی وجہ سے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان پر زبردستی نہیں کی، وہ بری ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک پھر وہ کہیں گے، جب وہ بری ہو جائیں اپنی برات ظاہر کریں گے تو وہ بندے کہیں گے اے اللہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے۔ اب جب جائیں گے تو ہم ان جیسے سے بری رہیں گے، دور رہیں گے۔ جی یہ مضمون اللہ نے کئی جگہ قرآن میں بیان کیا ہے، ایک جگہ اور بھی بیان کیا، چونکہ آپ سب حضرات علماء ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ اور بیان کیا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ شیطان کہے گا کبھی دعوت دینا میرا کام تھا، میں نے دعوت دی، قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں تھا، تم نے قبول کر لیا۔ جی وہ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا، وہ آیت ہے من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ وہاں بھی جو ہے بعد آنے والے اول والوں کے لیے جو ہے لعنت کرتے ہیں اور وہ جہنم میں بھیجنے کا سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور بھی ہے ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، یہی لوگ ہمیں گمراہ کرنے والے تھے۔ یہ مضمون اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی۔ اگر ہم اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والی نعمت کو ایک غلط رخ دیں گے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے زمرے میں آئیں گے، شاید ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ ہمیں جو ہے ہماری محنتوں کو، ہماری خدمات کو
لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے ذیل میں آنے سے بچنا اور بچانا چاہیے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم کہ تصور کو سامنے رکھنا چاہیے اور رقبے کے چکر میں نمائش کے چکر میں پڑے بغیر اخلاص کے ساتھ اپنے کام میں دیوانہ وار لگنا چاہیے. قوم کے اس مستقبل کو سجانے اور سنوارنے میں لگ جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے، محروم نہیں کریں گے. اس کو گالی دینے والے، اس کو نہ ماننے والے کو نوازتا ہے، اس کے کلام کو پڑھنے پڑھانے والے کو کیوں محروم کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یہاں آپ حضرات قرآن مجید کی محنت کر رہے ہیں، اس کو پورے اخلاص کے ساتھ ان بچوں کے اوقات کو ضائع کیے بغیر، جیسے آپ نے ان 5 بچوں کا نمونہ پیش کیا ہے، اس سے اندازہ ہمیں ہے، اندازہ نہیں یقین ہے کہ مدرسے کے سارے بچوں کا معیار یہی ہوگا. آپ اس معیار کے ساتھ اپنے کام میں لگیں. راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں. 4 مہینے جب حمل کے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے اندر اس رحم میں پل رہے بچے میں روح پھونکتے ہیں اور ماں کی پیٹ کی ایک نالی وہ بچے کے پیٹ سے جڑ جاتی ہے، جس سے وہ غذا بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور دایا وہ رگ کاٹتی ہے جس سے غذا منتقل ہو رہی ہے، جب وہ رگ کٹتی ہے تو بظاہر رزق پہنچنے کا ایک ذریعہ کٹا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے سینے میں 2 راستے کھولتے، ایک کٹا تو 2 کھولتے. اور جب ماں دودھ چھڑاتی ہے 2 راستے بند ہوتے ہیں، 20 راستے اللہ کھولتے ہیں. ماں کچھ کھلا رہی ہے، بہن کچھ کھلا رہی ہے، ماموں کچھ کھلا رہا ہے، وہ بسکٹ دے رہا ہے، وہ روٹی دے رہا ہے، وہ چاکلیٹ دے رہا ہے، 20 دروازے کھولتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. جب آدمی اخلاص سے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرتا ہے، مجاہدہ محنت مشقت اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے پھر تو ہم اس کو جو ہے راستے بتاتے. ایک راستہ نہیں، سبل، سبیل کی جمع، راستے، کئی راستے. جی آدمی محنت کہیں کرتا ہے، پھل کہیں ملتا ہے. اس لیے ہمارا بھی یہی مزاج ہے کہ اداروں میں پہنچے، دیکھیں، پڑھیں، سنیں. میں کتنا بھی مصروف رہتا ہوں لیکن مجھے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اپنے مدرسے میں بیٹھ کے پارا ختم میں ہی سنتا ہوں. میں لکھوں گا، ترقی تبھی آگے سبق ملتا ہے. اس کے لیے مجھے فجر سے پہلے بھی بیٹھنا پڑتا ہے پارا سننے، مگر سنتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے جوڑ دیا ہے. آپ کے جامعہ مرقات العلوم میں آ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی. بہت دنوں سے اس کی دعوت تھی ہمارے پاس، لیکن آج موقع تھا. جی آج اللہ نے مقدر کر رکھا تھا تو حاضری ہوئی، خوشی ہوئی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو بھی روشن اور تابناک بنائے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال کرے. ہماری ناقدری ناشکری کی وجہ سے ہمیں اس خدمت سے آخری سانس تک محروم نہ کرے. پڑھتے پڑھاتے زندہ رہیں اور اسی طرح پڑھتے پڑھاتے دنیا سے رخصت ہونے کے فیصلے فرمائے. آمین. میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ مرقات العلوم کے ذمہ داروں کو، محترم صاحب کو، اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا.
سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے اور یہاں اس مدرسے کے وجود سے علاقے میں خیر اور بھلائی کے وجود میں آنے کے فیصلے فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ 2009 سے قیام التام کے ساتھ چل رہا ہے. الحمدللہ ہمارے جامعہ کے فارغین ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پر دین و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا ارادہ سردست یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کی خود کی زمین ہو، کرائے کے بوجھ سے آزاد ہو کر دین و ملت کی خدمت کرے. ابھی مدرسے میں ابتدائی تعلیم سے حفظ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اصلی علوم کا بھی معقول انتظام ہے. آگے شعبہ تجوید و قراءت کے ساتھ ساتھ عالمیت کورس بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے. اور آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدرسہ میں خود کی زمین نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال ہر مہینے جو ہے کافی کرایہ بھرنا پڑتا ہے. یہ بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے مدرسے کی کوئی جو ہے اپنی زمین ہو اور اپنا مدرسہ ہو، جس سے جو ہے اور زیادہ متمم صاحب اور دوسرے اراکین کو اور زیادہ آسانیاں ہو کہ قومی ملت کی جو ہے کھل کر کے خدمت کر سکیں. آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کا تعاون کریں اور یہ دینی مدارس جو ہے اسلامی قلعے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ سارے حضرات اس کے لیے توجہ کریں اور اس مدرسے کی ہر طرح سے مالی تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میرا نام محمد عباس ہے اور میں مدرسے کا فی الحال صدر ہوں، مدرسے کا خدمت گزار ہوں. تو بابا جی صاحب فرمائیے. مدرسے کی شروعات سے ہی ان کے ساتھ ہوں اور میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں. بچے بھی کافی تعداد میں جو ہیں یہاں حافظ قرآن ہو رہے ہیں. اس سال جو ہے تقریباً 7 حفاظ کرام جو ہیں یہاں فارغ ہوئے ہیں. مدرسے کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ترقی علمی اعتبار سے بہت ہو رہی ہے، لیکن زمینی سطح پر جو ہے ان کے پاس زمین نہیں ہے. یہ جو جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں ایک کرائے پر ہے، کرائے پر ہی چل رہی ہے. ماہانہ کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، بچوں کا خرچ ہے، جو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور بارہا آتا رہتا ہوں، اور جو باہر سے علماء آتے ہیں یا کوئی دوسرے اکابرین آتے ہیں وہ یہاں آ کر دیکھ کر جاتے ہیں اور اپنی تائید کرتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا جز اللہ رشادی صاحب کو کہ اتنی محنت اور مشقت کر رہے ہیں. جب یہ مدرسہ یہاں لیا گیا تھا اور چل رہا تھا، شروعات ہوئی تھی، اس وقت یہ پورا جنگل تھا. صرف یہی ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو شیٹ پر مشتمل ہے. یہ کمرے چاروں طرف جو ہے بڑے بڑے اپارٹمنٹ، بڑے یہ آ گئے ہیں، گھر آ گئے ہیں، اچھی بلڈنگیں بن رہی ہیں، لیکن مدرسے کی چونکہ جگہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے دقت آ رہی ہے. میں بنگلور شہر کے، کرناٹکا کے اہل خیر حضرات سے پرزور تائید کرتا ہوں کہ وہ اس کی مدرسے کی بھرپور امداد کریں. اور اگر کوئی ایسا صاحب خیر انسان ہے جو اپنے والدین کے لیے یا مرحومین کے لیے کوئی جگہ دے کر اس مدرسے کے لیے اگر جگہ دے سکتا ہے تو بہت اچھا ہوگا. جزاک اللہ خیر. شکریہ. آج الحمدللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس سال جو ہے 7 بچوں نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کیا ہے. آج 5 بچوں نے ختم قرآن کا سبق جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو ہمارے صدر جمعیت علماء کرناٹک ہیں اور پورے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک مشہور شخصیت ہیں، وہ آ کر وہ تشریف لائے تھے اور ان کو یہ 5 بچوں نے آخری سبق سنایا. آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے بھی 2 بچوں نے مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم جو ندوۃ الابرار جو ایک مدرسہ ہے اسی ایریے کا، وہاں کے بانی اور محتمم ہیں، ان کے سامنے 2 بچوں نے ختم قرآن کا آخری سبق جو ان کو سنایا تھا. آج کی تقریب ماشاءاللہ یہاں کے مقامی اور بیرون کی بہت سارے علماء کرام نے یہاں پر شرکت کی اور بہت کامیاب پروگرام رہا.